द डिबेट में खुश आमदीद। जरा तसव्वुर करें, आपके जिस्म से खून बह चुका है, रगें खुश्क हो रही हैं, मौत बिल्कुल आपके सामने खड़ी है और जिंदगी बचाने वाला पानी का आखिरी कतरा आपके होंठों के करीब लाया जाता है। क्या आप उसे ठुकरा देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आम हालात में ऐसा करेगा। बिल्कुल। आम तौर पर जब हम इंसानी बका या जिंदगी बचाने के हवाले से बात करते हैं तो हमारे जहन में एक खास किस्म की हयातियाती और तिब्बी तरतीब उभरती है। मिसाल के तौर पर किसी हस्पताल का इमरजेंसी वार्ड या ट्रियाज का निज़ाम। सही। वहाँ कवानीन बिल्कुल वाज़ेह, दो टोक और किसी हद तक बेरहम होते हैं। किस मरीज को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, किसकी जान बचाई जा सकती है। ऐसे में यानी इंसानी जिस्म की जिबिल्लत, हमारा डीएनए हमेशा चीख कर कहता है, पहले मुझे बचाओ। आज की हमारी गुफ्तगू तारीख के एक ऐसे ही वाक़े पर है जो इस पूरी बका की थ्योरी को उलट देता है। और ये वो मकाम है जहां हम इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करेंगे। मैं शुरू में ही अपना नुक्ते नज़र वाज़े कर दूं। देखें, ये जो बका की जिबलत है, ये कोई अखलाकी खामी नहीं है, बल्कि इर्तिकाई और हयातियाती एतबार से एक इंतहाई ज़रूरी मैकेनिज़्म है। बिल्कुल। जब जान पर बनती है तो इंसान के दिमाग का वो हिस्सा जिसे हम अमिगडेला कहते हैं, वो पूरी तरह मुतहर्रिक हो जाता है। ये हमारे खौफ और बका का मरकज़ है। ये हमारे जिस्म को फाइट और फ्लाइट की कैफियत में धकेल देता है। ऐसे वक्त में एक इंसान का पहला सबसे ताकतवर और हयातियाती तौर पर नागुज़ीर इस्तिराब खुद को बचाना होता है। हमारा आसाबी निज़ाम डिज़ाइनी इस तरह किया गया है कि शदीद ख़तरे की हालत में वो दूसरे तमाम ख़यालात को बुलडोज़ करके सिर्फ ज़ाती बका को तरजीह देता है। मैं आपकी इस साइंसी तशरीह को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करती हूँ, लेकिन आज जो वाक़या हम ज़ेर बहस ला रहे हैं वो जंग यरमूक का इंतहाई मशहूर वाक़या नंबर 32 है, जिसे हज़रत अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा ने बयान किया है। मेरा मौक़िफ़ इस पूरी बहस में ये रहेगा कि ये वाक़या बुनियादी तौर पर इनफरादी और शऊरी इसार की एक शानदार मिसाल है। ये दिखाता है कि इंसान अपनी इस जिबलत को अपने शऊर से हरा सकता है। अच्छा, और मेरा मौक़िफ़ इसके बिल्कुल बरक्स है। मैं ये दलील पेश करूंगा कि ये वाक़या इनफरादी इंतखाब से ज़्यादा इज्तमाई दुख, जंग के अलमिये और एक ऐसी पुरस्रार जज्बाती वाबस्तगी की अक्कासी करता है जहां एक की तकलीफ दूसरे की तकलीफ बन जाती है। तो सामीन को पहले वाक़े का पसे मंज़र बता देते हैं। जंग यरमूक का ये मार्का अपने आप में इंतहाई हौलनाक था। शदीद गर्मी, थकन और मुसलसल खूनरेजी। जी, एक क़यामत खेज मंजर था। दौरान पानी का एक मशकीज़ा लेकर अपने ज़ख्मी चचाजाद भाई की तलाश में निकलते हैं। जब वो उन्हें ढूंढ लेते हैं तो उनका भाई नज़ा के आलम में है, मौत और ज़िंदगी की आखिरी कश्मकश में मुब्तला है। वो उन्हें पानी पेश करते हैं, लेकिन जैसे ही पानी पीने का लम्हा आता है, करीब से किसी दूसरे जख्मी की आह सुनाई देती है, जो कि हिशाम बिन अबील आस थे। चचाजाद भाई इशारा करते हैं कि पानी उसे दे दो। और फिर जब हज़रत अबू जहम हिशाम के पास जाते हैं, बिल्कुल, तो वहां से एक तीसरे नामालूम साथी की आह सुनाई देती है। तो हिशाम भी पानी पीने के बजाय उस तीसरे शख्स की तरफ इशारा कर देते हैं। और इस सारे अमल का इख्तिताम इस अंदोनाक हकीकत पर होता है कि तीसरे शख्स तक पहुंचने तक वो दम तोड़ चुका होता है। और जब हज़रत अबू जहम वापस पलटते हैं तो पहले दोनों भी इंतकाल कर चुके होते हैं। पानी का एक कतरा पिए बगैर तीनों बारी बारी रुखसत हो जाते हैं। यही वो अलमिया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हम उसे महज एक अलमिया कह सकते हैं? क्या हम इस वाक़े को एक बाशऊर इनफरादी इखलाकी फतह नहीं मानेंगे, जहां इंसान अपने दिमाग के इस आला तरीन हिस्से यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी बका की जिबलत को शऊरी तौर पर शिकस्त देता है? मेरा दावा है कि ये वाक़या इंसानी इरादे की महराज है,
یہ اعلان ہے کہ انسان محض ایک گوشت و پوسٹ کا مشینی وجود نہیں ہے جو صرف پیاس اور بقا کے سگنلز پر کام کرتا ہے، بلکہ وہ ایک بلند تر اخلاقی نصب العین کے تحت موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی دوسروں کو خود پر ترجیح دے سکتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کے اس تجزیے کے وزن کو محسوس کر سکتا ہوں، مگر میں اسے ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میری نظر میں اسے انفرادی عظمت کے بجائے ایک انتہائی المناک اور گہرے اجتماعی المیے کے عدسے سے دیکھنا چاہیے۔ یعنی آپ اسے اخلاقی فتح نہیں مانتے؟ میرا استدلال یہ ہے کہ میدان جنگ کی وہ مخصوص فضا، وہ شدید صدمہ اور موت کا اتنا قریب ہونا انسانوں کے درمیان ایک ایسا پراسرار لگ بھگ ماورائی جذباتی بندھن پیدا کر دیتا ہے جہاں انفرادی بقا کی جبلت تحلیل ہو جاتی ہے۔ وہ جو ایک زخمی کی آہ پر دوسرے کا پانی چھوڑ دینا ہے، وہ کوئی ٹھنڈے دماغ سے کیا گیا شعوری انتخاب نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی نفسیاتی اور اعصابی کیفیت ہے جہاں ایک انسان کی تکلیف دوسرے کی تکلیف بن چکی ہوتی ہے۔ یہ ایثار سے زیادہ جنگ کی سفاکیت کے دوران پیدا ہونے والی ایک اجتماعی وحدت اور دکھ کے اشتراک کی عکاسی کرتا ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دشواری نہیں کہ آپ اسے صدمے کے تناظر میں کیوں دیکھ رہے ہیں، لیکن متن کی جزلیات پر ذرا غور کریں۔ اس لمحے پر غور کریں جب حضرت ابو جہم نے اپنے چچا زاد بھائی کو پانی کی پیشکش کی تو انہوں نے ابتدا میں اشارے سے ہاں کہی۔ یہ سچ ہے۔ یہ ہاں اس پورے واقعے کی سب سے اہم کڑی ہے۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کا اعصابی نظام کام کر رہا تھا۔ ان کے اندر پیاس کی شدت اور جینے کی شدید خواہش پوری طرح موجود تھی۔ وہ مدہوشی میں نہیں تھے، انہیں معلوم تھا کہ انہیں پانی کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جان کنی کے اس مرحلے میں پیاس کی اذیت ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ جب جسم سے اتنا خون بہہ چکا ہو تو انسان ہیمریجک شوک میں چلا جاتا ہے۔ خلیات آکسیجن اور پانی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو دماغ کا ہر نیورون صرف ایک ہی سگنل بھیج رہا ہوتا ہے کہ مایا حاصل کرو۔ اس حالت میں وہ جو ان کی ہاں تھی وہ ایک خالصتاً حیاتیاتی پکار تھی۔ اور یہی میرا نقطہ ہے، ان کی جبلت بیدار تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے قریب پڑے ساتھی کی آہ کی آواز سنی، انہوں نے فوراً پانی لینے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ اسے ٹراما کا اضطراری رد عمل کہتے ہیں تو یہ بات تھوڑی منطق سے عاری لگتی ہے۔ کیسے؟ ایک شخص جو مر رہا ہے، جس کا جسم حیاتیاتی طور پر پانی مانگ رہا ہے، وہ ایک آواز سنتا ہے، صورتحال کا تیزی سے تجزیہ کرتا ہے اور ایک باشعور فیصلہ کرتا ہے کہ میری پیاس سے زیادہ اس دوسرے انسان کی پیاس اہم ہے۔ یہ محض کوئی جذباتی بہاؤ تو نہیں ہو سکتا، یہ اس سخت اخلاقی تربیت کا نتیجہ تھا جس نے ان کے ذہن کو ان کے جسمانی تقاضوں پر غالب کر دیا۔ انہوں نے اپنی جبلت کے خلاف بغاوت کی، اور یہ بغاوت شعور کے بغیر ممکن نہیں۔ اچھا، یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم شعور اور فیصلہ سازی کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ آپ اس عمل کو ایک کیلکولیٹڈ منطقی فیصلے کے طور پر پیش کر رہی ہیں، لیکن ذرا اس ہیموریجک شوک کی حالت کا تصور تو کریں۔ میں تصور کر رہی ہوں، لیکن جب دماغ کو آکسیجن ملنا کم ہو جائے، جسے ہم ہائپوکسیا کہتے ہیں، تو دماغ کا وہ حصہ جو منطقی فیصلے کرتا ہے وہ تو کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ میری نظر میں یہ یکے بعد دیگرے آ کی آواز پر اشارے کرنا دراصل انسانی ہمدردی کے انتہائی گہرے اور اضطراری رد عمل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جب انسان ایک ساتھ اتنی اذیت سے گزر رہے ہوں تو ان کے ذہن میں میں اور تم کی لکیر مٹ جاتی ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان فوجیوں کے پاس اس وقت اپنا انفرادی ارادہ موجود ہی نہیں تھا اور وہ محض ایک جسمانی کیفیت کے زیر اثر کٹ پتلیوں کی طرح رد عمل دے رہے تھے؟ نہیں، میں اسے کٹ پتلی تو نہیں کہوں گا، بلکہ میں اسے مرر نیورونز اور اجتماعی صدمے کے تناظر میں دیکھتا ہوں۔ میدان جنگ میں جب آپ کے ساتھی آپ کے ارد گرد گر رہے ہوں تو درد انفرادی نہیں رہتا۔ ہشام، تیسرے نامعلوم شخص اور ان کے چچا زاد بھائی کا عمل یہ بتاتا ہے کہ شدید تکلیف میں ان کا اعصابی اور جذباتی نظام ایک ہو چکا تھا۔ ایک ساتھی کی ان کے اپنے جسم کی تکلیف سے زیادہ گونجدار محسوس ہونے لگی تھی۔ آپ اسے ایک فلسفیانہ انتخاب کا نام دے رہی ہیں، جبکہ میں اسے ایک ایسی کیفیت سمجھتا ہوں جہاں انہوں نے خود کو ایک ہی وجود کا حصہ محسوس کیا۔
وہ کوئی ٹھنڈا اخلاقی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ درد کی انتہا کا اضطراب تھا۔ مجھے آپ کا یہ زاویہ دلچسپ لگ رہا ہے، اور یقیناً نفسیات پیچیدہ ہوتی ہے، لیکن کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اس واقعے میں اعمال کی ایک خاص ترتیب ہے؟ اگر یہ محض ایک اضطراری رد عمل ہوتا یا محض صدمے کی وجہ سے حد بندیاں مٹنے کا عمل ہوتا تو یہ ایک افراتفری کی صورت میں ظاہر ہوتا، مگر یہاں ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو آپ اسے کیا کہیں گی؟ میں اسے ایثار کے ایک دستاویزی زنجیر، مطلب چین آف سیکریفائس کہتی ہوں۔ اس زنجیر میں ہر کڑی اپنے سے اگلی کڑی کو زندگی منتقل کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کر رہی تھی۔ پہلے نے دوسرے کو چنا، دوسرے نے تیسرے کی آواز سنی تو شعوری طور پر خود کو پیچھے کر کے اسے چنا۔ اس زنجیر میں ایک تسلسل ہے، ایک نظم ہے، اور جہاں نظم ہو وہاں ارادہ ہوتا ہے۔ میں آپ کی اس تشبیہ جو آپ نے دستاویزی زنجیر کی دی ہے اس کا بغور جائزہ لینا چاہوں گا۔ آپ اسے زندگی منتقل کرنے کا فیصلہ کہہ رہی ہیں، لیکن زمینی حقیقت اور اس کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ان کی موت تھی۔ بالکل، وہ زندگی منتقل کر ہی نہیں سکے، وہ موت کے حوالے ہو رہے تھے۔ جب آپ ایک گردہ آلود میدان میں پڑے ہیں اور موت آپ کے سر پر کھڑی ہے تو ایک ساتھی کی آواز محض ایک آواز نہیں رہتی، وہ ایک پکار بن جاتی ہے۔ آپ اسے اخلاقیات کے ایک اونچے پیڈسٹل پر رکھ کر دیکھ رہی ہیں، جبکہ میں اسے ڈوبتے انسانوں کے درمیان ایک آخری بے بس مگر گہرے جذباتی رابطے کے طور پر دیکھتا ہوں۔ انہوں نے پانی اس لیے نہیں دیا کہ وہ کوئی اخلاقی ٹیسٹ پاس کر رہے تھے، بلکہ اس لیے دیا کہ وہ دوسرے کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ بار بار بے بس اور المیہ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اور مجھے اس پر شدید تحفظات ہیں۔ کیا واقعی وہ بے بس تھے؟ میرے خیال میں یہ واقعہ انسانی طاقت کی خوبصورت ترین اور طاقتور ترین شکل ہے۔ طاقت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ تلوار کیسے چلاتے ہیں، حقیقی طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے ارادے پر کتنا اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن موت تو واقع ہوئی نا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ زندگی منتقل نہیں کر سکے، اس لیے یہ بے بسی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ حضرت ابو جہم کا کردار اور ان کے ہاتھ میں موجود پانی کا مشکیزہ اس واقعے کے معنی ہی بدل دیتے ہیں۔ وہ مشکیزہ محض ایک برتن نہیں تھا، وہ ایک کسوٹی تھا۔ وہ ان تینوں کے کردار کو آزمانے کا ایک آلہ بن گیا تھا۔ اگر وہ چاہتے، اگر وہ اپنی جبلت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے تو وہ پانی پی سکتے تھے، پانی وہاں موجود تھا، لیکن انہوں نے نہیں پیا۔ جسمانی موت ان کی شکست نہیں ہے، یہ ان کی روحانی اور اخلاقی فتح ہے۔ دیکھیں، میں حضرت ابو جہم کے کردار کو اس طرح ایک امتحان لینے والے مشاہدہ کار کے طور پر نہیں دیکھتا۔ میرے نزدیک ان کی موجودگی اور ان کی نقل و حرکت اس المیے کی صفاقانہ رفتار کو ظاہر کرتی ہے۔ ذرا آپ وقت کے پہلو یعنی ٹائم لائن پر غور کریں۔ حضرت ابو جہم پانی لے کر پہنچتے ہیں، پیش کرتے ہیں، پہلا شخص اشارہ کرتا ہے، وہ دوسرے کے پاس بھاگ کر جاتے ہیں، وہاں بھی اشارہ ہوتا ہے، وہ تیسرے تک پہنچتے ہیں، اور جب تک وہ تیسرے تک پہنچتے ہیں وہ شخص انتقال کر چکا ہوتا ہے۔ آپ اس کی تیزی کا اندازہ لگائیں، یہ دورانیہ کتنی دیر کا ہوگا؟ چند منٹ یا شاید چند سیکنڈ؟ یہ درست ہے کہ وقت بہت کم تھا اور وہ تیزی سے دم توڑ گئے۔ اور یہی وہ المیہ ہے جسے میں نمایاں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سے دوسرے تک جانے کا دورانیہ جنگ کی بے رحم تیزی اور انسانی وجود کی نزاکت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ تیسرا شخص شاید پانی کی امید میں ہی دم توڑ گیا۔ آپ اسے ایک روحانی فتح کہہ رہی ہیں، لیکن کیا یہ ایک انتہائی دردناک حقیقت نہیں کہ نیت کے باوجود زندگیاں بچائی نہ جا سکیں؟ پانی موجود تھا، ایثار موجود تھا، مگر وقت نہیں تھا۔ موت ہمدردی سے زیادہ تیز نکلی۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ اس میں دکھ کا ایک بہت بڑا پہلو موجود ہے اور موت کی رفتار واقعی تیز تھی، لیکن میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں کہ ان کی نیتیں چھوٹی پڑ گئیں۔ آپ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ تاریخ اس واقعے کو ان کے نہ بچ پانے کی وجہ سے یاد نہیں رکھتی۔ ہم آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد اس پر اس لیے بات نہیں کر رہے کہ 3 لوگ پیاسے مر گئے۔ تو پھر کس لیے؟ پر میں متن کی ایک انتہائی اہم تفصیل کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی۔ متن میں باقاعدہ ہشام بن ابی العاص کا نام موجود ہے۔ یہ محض کوئی فکشنل کہانی نہیں ہے، ایک مخصوص فرد، ایک جانی پہچانی شخصیت کی بات ہو رہی ہے۔ ہشام کا عمل بالکل وہی تھا جو پہلے شخص کا تھا۔ یہ تکرار کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ کوئی وقتی جنون یا صدمے کا رد عمل نہیں تھا، بلکہ ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا معیار کتنا یکساں تھا۔
ایک ہی طرح کے حالات میں مختلف افراد کا ایک ہی جیسا فیصلہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک سوچے سمجھے اخلاقی ضابطے کے تحت عمل کر رہے تھے۔ ہشام بن ابی العاص کی شناخت کا ذکر واقعی اہم ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس کہانی کے سب سے پراسرار حصے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ تیسرے شخص کا نام متن میں موجود نہیں ہے؟ راوی صرف یہ کہتا ہے کہ ایک تیسرے صاحب دم توڑ رہے تھے۔ جی، وہ نامعلوم تھے۔ میری نظر میں اس نامعلوم تیسرے شخص کا وجود پورے واقعے کو ایک بالکل نئی جہت دیتا ہے۔ ہشام ایک نامور شخصیت تھے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اس خونی میدان میں معروف اور نامعلوم کی تمام تفریق مٹ گئی۔ ہشام نے اس شخص کے لیے پانی چھوڑ دیا جس کا نام تک شاید انہیں معلوم نہیں تھا۔ یہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے عہدے یا خاندانی شناخت کی بنیاد پر نہیں جڑے تھے، بلکہ اس سانحے اور درد کی بنیاد پر جڑے تھے جو ان سب پر مشترکہ طور پر گزر رہا تھا۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یہ دلیل دراصل میرے ہی موقع کو زیادہ مضبوط کر رہی ہے۔ وہ کیسے؟ تیسرے شخص کی گمنامی اس واقعے کو ایک آفاقی شکل دے دیتی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا، اور جیسا کہ آپ نے کہا شاید ہشام اسے جانتے بھی نہ ہوں۔ اگر ہشام نے ایک بالکل اجنبی کی آواز پر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پانی آگے بڑھا دیا تو کیا یہ انسانی اخلاقیات کا خالص ترین مظاہرہ نہیں ہے؟ ماہرین حیاتیات اکثر کہتے ہیں کن سلیکشن کے بارے میں کہ انسان اپنے جینز یا رشتہ داروں کو بچاتا ہے، لیکن ایک ایسی آواز پر ایک نامعلوم شخص کے لیے پانی چھوڑ دینا جس کی شاید آپ کو شکل بھی نظر نہ آ رہی ہو، یہ خالصتاً ایک اعلیٰ شعوری اور اصولی فیصلہ ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا ایثار کسی رشتہ داری کا محتاج نہیں تھا۔ میں آپ کی اس دلیل کے فکری حسن کو مانتا ہوں کہ ایک اجنبی کے لیے جان دینا ایک عظیم اخلاقی اصول لگتا ہے، لیکن میں پھر بھی اس واقعے کے آخری تاریخ حصے کی طرف آپ کو واپس لاؤں گا۔ جب حضرت ابو جہم اس نامعلوم تیسرے شخص کے پاس پہنچے تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ پھر وہ گھبرا کر فوراً واپس ہشام کی طرف پلٹے تو وہ بھی وفات پا چکے تھے۔ آخر میں جب وہ اپنے چچا زاد بھائی کی طرف بھاگے تو ان کی آنکھیں بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ یہ جو خاموشی کا تسلسل ہے، موت کا یہ جو رقص ہے، یہ کوئی فتح کا جشن نہیں مناتا، یہ ایک انتہائی گہرا سناٹا ہے۔ وہ پانی کا مشکیزہ جسے آپ کسوٹی کہہ رہی ہیں، وہ حضرت ابو جہم کے ہاتھ میں ہی دھرا رہ گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا وہ جذباتی رشتہ ان کی سانسوں سے زیادہ تیز رفتار تھا۔ انہوں نے اپنی آخری توانائیاں ایک دوسرے کی فکر میں صرف کر دیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب ایک ساتھ اندھیرے میں ڈوب گئے۔ جنگ کے اس شفاف میکانزم کو سمجھیے جہاں انسان اپنے ساتھی کے ساتھ صرف تکلیف کا اشتراک کر سکتا ہے، وہ اسے بچا نہیں سکتا۔ یہ انفرادی عظمت سے زیادہ انسانی وجود کی بے بسی کا نوحہ ہے۔ آپ کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ رہے ہیں جہاں ہمارے زاویے متضاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو مکمل بھی کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو میرا موقف آج بھی اسی بات پر پوری مضبوطی سے کھڑا ہے کہ جنگ یرموک کا یہ واقعہ انفرادی انسانی ارادے اور شعور کی معراج کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہیمریجک شوک، پیاس کی شدت اور موت کے باوجود اپنے سے زیادہ دوسرے کی آہ کو اہمیت دینا، یہ انسانی تاریخ میں شعوری ایثار کی ایک ایسی لاجواب مثال ہے جو ثابت کرتی ہے کہ انسان بدترین حالات میں بھی اپنی اخلاقیات کو حیاتیاتی جبلتوں پر حاوی رکھ سکتا ہے۔ اور میں اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ اس واقعے کی اصل گہرائی اس میں پوشیدہ اجتماعی المیے اور درد کی اس مشترکہ زبان میں ہے۔ میری نظر میں یہ واقعہ ایک انتہائی المناک ماحول میں انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والے اس پراسرار اور اضطراری رشتے کو ظاہر کرتا ہے جہاں بقا اور میں کے تصورات تحلیل ہو جاتے ہیں۔ جب موت اتنی قریب ہوتی ہے تو ایک ساتھی کی آہ اپنی تکلیف سے بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ شعوری فلسفے سے زیادہ اس شدید ہمدردی کا جذباتی بہاؤ ہے جو انسانوں کو درد کے ایک ناقابل تسخیر بندھن میں جوڑ دیتا ہے۔ اس تمام تر فکری اختلاف کے باوجود مجھے یقین ہے کہ ہم دونوں اس ایک نقطے پر مکمل اتفاق کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ انسانی ہمدردی کی ایک ایسی لازوال تصویر پیش کرتا ہے جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے انمٹ ہو چکی ہے۔
اس مشکیزے کے پانی نے اس دن کسی کی پیاس نہیں بجھائی، لیکن اس واقعے نے انسانی کردار، عظمت اور ایثار کی پیاس کو ہمیشہ کے لیے سیراب کر دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس واقعے کی خوبصورتی اور اس کا گہرا دکھ دونوں ہی اس بات میں پوشیدہ ہیں کہ بظاہر سادہ سے واقعات میں انسانی نفسیات، اخلاقیات اور ہماری بقا کی جبلتوں کے انتہائی پیچیدہ پہلو پوشیدہ ہیں۔ ہم اس پر جتنا غور کریں گے، انسانی فطرت کی اتنی ہی نئی تہیں ہمارے سامنے کھلتی جائیں گی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم یہ سوچ کا سفر اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اس واقعے کو ایک انسان کی انفرادی اخلاقی عظمت کے طور پر دیکھتے ہیں، یا پھر اسے موت کے سائے تلے انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی اس آخری اجتماعی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے شروع میں ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ اور حیاتیاتی اصولوں کی بات کی تھی، یرموک کے میدان میں ان 3 افراد نے بقا کی اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے ایک نیا باب لکھ دیا۔ اگلی بار جب آپ ڈی این اے اور خود غرضی کے فطری اصولوں کے بارے میں سوچیں تو ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا یہ ضرور سوچیے گا کہ کیا واقعی ہماری حیاتیات، ہماری اخلاقیات پر آخری اور فیصلہ کن اتھارٹی ہے؟ سوچتے رہیے گا۔